रॉयल नेपाल एयर लाइन के जहाज़ ने काठमांडू एयरपोर्ट पर ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त मैं हकीकत में डरा हुआ था। जिस्म में खौफ की लहर आर पार हो रही थी। मेरी नज़रें एयरपोर्ट के बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ लगी हुई थी। हर लम्हे यही ख्याल था कि अभी पुलिस की जीप नमूदार होगी और पायलट को जहाज़ को रनवे पर रोकने का हुक्म मिलेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचे ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। पिछले 3-3.5 साल मुसलसल ज़िंदगी और मौत के दरमियान में खेल रहा था और अब मैं टूट फूट का शिकार हो चुका था। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि जहन में चल रहा था, एक तरफ अपना घर, आज़ादी, ज़िंदगी और दूसरी तरफ थर्ड टॉर्चर डिग्री, अज़ियतनाक मौत। इन दोनों में सिर्फ चंद मिनटों का फ़र्क था, महज चंद मिनटों का। ज़िंदगी ने हमेशा कई बार हमेशा ही आप कह लें कि मुझे 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार किस्मत की देवी मेहरबान नहीं होती। खौफ की लहर मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मैंने अल्लाह को याद किया और अपनी आंखें बंद की। सब कुछ उस कादिर मुतलक पे छोड़ दिया जिसकी कुदरत के बाहर कोई चीज़ नहीं। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, जद्दोजहद कर सकता है, बाकी रब्बे कायनात ने जो करना है ठीक करना। मुझ पे ग़नूदगी सी छा गई। अचानक एयर होस्टेस ने धीमी सी आवाज़ में कहा कि अपनी सीट बेल्ट्स खोल लें। मैंने जब अपने सीट बेल्ट खोले और देखा तो हम हिमालय के पहाड़ों के ऊपर थे, माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल ऊपर थे। माउंट एवरेस्ट बहुत खूबसूरत पहाड़ी है। मेरे जहन में मेरे पिछले 1158 दिन चल रहे थे। ये मेरे जहन में फ़िल्म की तरह चल रहे थे। जल्द पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो गया और एयर होस्टेस ने कहा कि इस वक्त हम बांग्लादेश के ऊपर से हैं। जब हम बांग्लादेश के ऊपर पहुंचे तो साथ ही कर्नाफली का डेल्टा हमारे नीचे था। दर्जनों दरख्त, अनगिनत दरख्त, मीलों फैला हुआ पानी। शाम के वक्त ढलते हुए सूरज की किरणें उसमें पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पानी में आग लगी हुई है। ऐसे ही आग लगी हुई है जैसे मुजीबुर रहमान ने हमारे मुल्क के साथ हाल किया। अब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क मशरकी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, ये सबका पाकिस्तान था। उसने कहा, हमारा देश तुम्हारा देश सुनहरा देश। चलें, जो हुआ बहुत गलत हुआ। इस्लाम की सबसे बड़ी मुल्क, जिसको चंद दमागों ने चंद पैसों के पीछे तोड़ दिया, वो बात की कहानी है, वो बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। इन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं किया। अभी भी बांग्लादेश की बात करें तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे उनके साथ मेरा कोई खूनी रिश्ता है और वो अब टूट चुका है, लेकिन मुझे उनकी याद आती है। 1971 16 दिसंबर 1969 मनहूस दिन था जब हमारी अलहदगी हुई। मैं तरबेला डैम में TVJ एक कंपनी थी, उसमें एक अच्छी रैंक पे मुलाजिम था। मेरी अच्छी माकूल तनख्वाह थी। उस वक़्त में कंपनी मुझे बहुत सारी सहूलतें दे रखी थी। ज़िंदगी बहुत पुरसकून और आरामदा थी। भारत के साथ हमारी जंग जारी थी। बिला अलवान कामयाबी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। कभी चैनी इमदाद, कभी अमेरिकी बेड़े, कभी क्या, कभी UNO। हज़ारों साल तक जंग जारी रखने के दावे किए जा रही थी। जंग बंद करने के लिए पोलैंड ने करारदाद दी, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल थी, लेकिन ये सब कुछ गलत साबित हुआ। जब नियाज़ी हमारे जनरल ने ये बात की कि मेरी लाश से गुजर कर आपको ढाका में दाखिल होना पड़ेगा, तो हम ये सुनकर बड़ा खुश हुए कि ये हमारे अच्छे जनरल हैं। लेकिन जब PCB ने ये ख़बर दी कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए हैं, 16 दिसंबर 1971 को अपने हथियार डाल दिए हैं, जनरल नियाज़ी ने इस रस्म की अदायगी की है।
اور اپنے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کریں اور جنگ بند کریں۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن میں چل رہا تھا محمد بن قاسم نے چند ہزار نوجوان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، جن میں سے تعداد میں 10,000 سے بھی کم تھے۔ یہ 100 کی تعداد میں تھے اور وہ 10,000 سے لاکھوں کی فوج کو انہوں نے شکست دی۔ سومناتھ کے مندر گرا دیے، بے شمار بت پاش کر دیے، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن اب دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہم نے اتنے بڑے ہمارے پاس احمد شاہ ابدالی، محمود غزنوی، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم انڈیا سے، کافروں سے، ہندوؤں سے ہار گئے۔ حضرت خالد بن ولید، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، ایسے ہمارے جرنیل گزرے ہیں جن کے نام سے غیر مسلم کانپتے تھے، اور آج ہماری 1400 سال کی تاریخ کہاں گئی؟ ہم نے ہندوؤں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمان کو جب بھی کبھی ہرایا گیا ہے تو وہ دیمک کی شکل میں ہرایا گیا ہے، غداروں کی شکل میں ہرایا گیا ہے۔ چند ایک بھوکے سیاستدان، لٹیرے، غدار، انہوں نے اپنی ہوس کے پیچھے ہمارے ملک کو علیحدہ کر دیا۔ اصل موضوع میں کافی دور آ گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتایا جائے مذہب سے دوری لیکن کہاں سے آئی۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، دور نکل گئے ہیں، واپسی ممکن ہو، آپس میں اچھی دوستی ہو اور اسلام میں ہماری گرفت اچھی ہو، جس طرح اسپین میں ہماری گرفت تھی۔ مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی اسپین میں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اسپین میں کیا حال ہے۔ اس طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن میرے اللہ کے حکم سے اور میرے نبی کی دعاؤں سے اللہ ہم پر رحمت کرے گا۔ بت پرست ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچے تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی سب وہاں پہ موجود تھے۔ اب آتا ہوں اپنے اصلی مدعے کی طرف، اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے، اور اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں مسلمان فوجوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسی صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے تربیلا ڈیم سے بہت تیز رفتار گاڑی میں نکلا۔ مجھے جب ہوش آیا اور میں تھوڑا سا سنبھلا تو مجھے پتہ چلا کہ میں جہلم کے پاس آ گیا ہوں۔ میری خواہش اس وقت یہی تھی کہ میں کسی چیز سے ٹکراؤں اور مر جاؤں۔ میں مایوس ہو چکا تھا کہ میرا ملک ایک کافر کے آگے ہار گیا اور ہم جنگ ہار گئے۔ جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا اس کا جنرل مینیجر کا دفتر میرے دفتر کے ساتھ ہی تھا، اس لیے میں کئی دفعہ ان سے ملنے کے لیے آتا جاتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تم کو مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 حصے ہونے کی شکست کا افسوس کروں، میں کیا کروں؟ میں نے انہیں کہا کہ قوموں کو اتراؤ اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ہم نے 6 برس قبل بھارت کو ایک شکستناک جنگ میں شکست دی ہے۔ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اسی جنگ کو بند کرتے ہیں اور میں اس پر سائن کرتا ہوں۔ ایسی ہم نے انہیں شکست دی کہ ان کے وزیر اعظم نے جنگ بند ہونے کے بعد انہوں دل برداشتہ ہوئے کہ وہ خود مر گئے۔ جنگ ایسی تھی کہ 1965 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان کے جنگ میں بھارتی بارڈر سے صرف 14 کلومیٹر دور لاہور اور 8 کلومیٹر دور سیالکوٹ شہر تک ان سے نہیں آیا گیا۔
اور انہوں نے 6 دسمبر 1965 کو یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں جم خانہ لاہور میں ناشتہ کرنا ہے اور چائے پینی ہے اور بہت کچھ بولا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحدوں میں 11 میل اندر ہم نے اپنے فوجی جنگجو بھیجے اور وہ گئے۔ انہوں نے ان کے شہر کیم کھرن میں قبضہ کر لیا۔ اس شہر میں 4 سینما گھر تھے۔ یہ نشانی ہے جو ہم نے ان کے شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ ہم نے ان کے 300 سے زائد جہاز جو کچھ ہوائی اڈوں پہ کھڑے تھے یا ہم نے اپنے ہوائی اڈوں پہ انہیں لینڈ کروایا اور بہت سارے ہم نے اڑائے۔ ہوا میں اڑتوں کو ہم نے اڑا دیا صرف ایک میزائل سے۔ ان میں سب سے زیادہ آپ نے نام سنا ہوگا محمد عالم، ایم عالم جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے داستانیں پوری دنیا جانتی ہے، اکیلا پاکستان نہیں۔ 1965 میں ہم ایک ملک نہیں تھے، ہم انگلیاں تھیں اور مٹھی تھی۔ اور جس طرح ہمارے مادر ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو گھونسا دکھایا تھا اور بھارت نے اپنی فوجیں وہاں سے ہٹا لی تھی بارڈر سے ایک مکے کے ڈر سے، اور مکہ وہ پوری قوم تھی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ہمت باندھی اور پہلا عشرہ اسٹارٹ ہوا تھا، 20 جنوری تھا 1972 کا، اور میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، اپنے گھر گیا، گھر والوں کو پنڈی اور فوج پاکستان کے پاس وہاں پہ چھوڑ کر انہیں گھر والوں کو خیر بات کہہ کے میں پنڈی واپس ایک پاکستان کے فوج کے اساس ادارے کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں رضاکارانہ طور پر آیا اور مجھ سے کوئی بھی خطرناک کام لے۔ اس ادارے نے یہ دیکھ کر وہ بھی بہت مایوس ہوئے کہ اس مایوسی کے وقت میں ایک سویلین ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ اس مایوسی کے وقت میں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تقریباً 20 دن انہوں نے میرے مختلف انٹرویوز کیے۔ ان 20 دنوں میں انہوں نے میرا پورا ماضی کھنگال دیا۔ جب وہ پورے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرایا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے والا میرا ارادہ جنونی ہے یا واقعی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈرایا کہ یہ واپس لوٹ جائے، لیکن میری ثابت قدمی نے جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وقتی جنون نہیں ہے، یہ ثابت قدم ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے سکتا ہے اور یہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ انہوں نے 1 ماہ کے اندر مجھے ادارے میں شامل کر لیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کر لی۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا اور میں بتا نہیں سکتا، صرف اتنا بتاؤں گا، بے پناہ جسمانی مشقت اور خود کو جوڑنے توڑنے کے طریقے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے طریقے، اور اگر خود پھنس جاؤ تو ان سے بچنے کے طریقے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں مجھے سکھائی گئی۔ کاٹمانڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقت میں ڈرا ہوا تھا، جسم میں خوف کی لہر آر پار ہو رہی تھی۔ میری نظریں ایئرپورٹ کے بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ ہر لمحے یہی خیال تھا کہ ابھی پولیس کی جیپ نمودار ہوگی اور پائلٹ کو جہاز کو رن وے پر روکنے کا حکم ملے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، پچھلے 3.5 سال مسلسل زندگی اور موت کے درمیان میں کھیل رہا تھا اور اب میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ بات یہاں تک آ چکی تھی کہ ذہن میں چل رہا تھا، ایک طرف اپنا گھر، آزادی، زندگی، اور دوسری طرف تھرڈ ٹارچر ڈگری، اذیت ناک موت۔ ان دونوں میں صرف چند منٹوں کا فرق تھا، محض چند منٹوں کا۔
زندگی نے ہمیشہ کئی بار مجھے، ہمیشہ ہی آپ کہہ لیں کہ مجھے 3 اکے دیے، لیکن ہر بار قسمت کی دیوی مہربان نہیں ہوتی۔ خوف کی لہر میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنی آنکھیں بند کیں، سب کچھ اس قادر مطلق پہ چھوڑ دیا جس کی قدرت کے باہر کوئی چیز نہیں۔ انسان صرف محنت کر سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، باقی رب کائنات نے جو کرنا ہے ٹھیک کرنا۔ مجھ پہ غنودگی سی چھا گئی۔ اچانک ایئر ہوسٹس نے دھیمی سی آواز میں کہا کہ اپنی سیٹ بیلٹس کھول لیں۔ میں نے جب اپنے سیٹ بیلٹ کھولے اور دیکھا تو ہم ہمالیہ کے پہاڑوں کے اوپر تھے، ماؤنٹ ایورسٹ کے بالکل اوپر تھے۔ ماؤنٹ ایورسٹ بہت خوبصورت پہاڑی ہے۔ میرے ذہن میں میرے پچھلے 1158 دن چل رہے تھے۔ یہ میرے ذہن میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ جلد پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا اور ایئر ہوسٹس نے کہا کہ اس وقت ہم بنگلہ دیش کے اوپر سے ہیں۔ جب ہم بنگلہ دیش کے اوپر پہنچے تو ساتھ ہی کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے تھا۔ درجنوں درخت، انگنت درخت، میلوں پھیلا ہوا پانی۔ شام کے وقت ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنیں اس میں پڑ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی میں آگ لگی ہوئی ہے، ایسے ہی آگ لگی ہوئی ہے جیسے مجیب الرحمن نے ہمارے ملک کے ساتھ حال کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے یہ سب کا پاکستان تھا۔ اس نے کہا ہمارا دیش تمہارا دیش سنار دیش۔ چلیں جو ہوا بہت غلط ہوا۔ اسلام کی سب سے بڑی ملک جس کو چند دماغوں نے چند پیسوں کے پیچھے توڑ دیا، وہ بات کی کہانی ہے، وہ بعد میں بات کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بنگلہ دیش کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ابھی بھی بنگلہ دیش کی بات کریں تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ ہے اور وہ اب ٹوٹ چکا ہے، لیکن مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ 1971 16 دسمبر 1969 منحوس دن تھا جب ہماری علیحدگی ہوئی۔ میں تربیلا ڈیم میں ٹی وی جے ایک کمپنی تھی، اس میں ایک اچھی رینک پہ ملازم تھا۔ میری اچھی معقول تنخواہ تھی۔ اس وقت میں کمپنی مجھے بہت ساری سہولتیں دے رکھی تھی، زندگی بہت پرسکون اور آرام دہ تھی۔ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ جاری تھی۔ بلا عنوان کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، کبھی چینی امداد، کبھی امریکی بیڑے، کبھی کیا کبھی UN ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے دعوے کیے جا رہی تھی۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ نے قرارداد دی جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن یہ سب کچھ غلط ثابت ہوا۔ جب نیازی ہمارے جنرل نے یہ بات کی کہ میری لاش سے گزر کر آپ کو ڈھاکہ میں داخل ہونا پڑے گا تو ہم یہ سن کر بڑا خوش ہوئے کہ یہ ہمارے اچھے جنرل ہیں۔ لیکن جب PCB نے یہ خبر دی کہ پاکستان آرمی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، 16 دسمبر 1971 کو اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کی ہے اور اپنے ساتھی بھارتی جنرل اروڑہ کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کریں اور جنگ بند کریں۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن میں چل رہا تھا محمد بن قاسم نے چند ہزار نوجوان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے جن میں سے تعداد میں 10,000 سے بھی کم تھے۔ یہ 100 کی تعداد میں تھے اور وہ 10,000 سے لاکھوں کی فوج کو انہوں نے شکست دی۔ سومناتھ کے مندر گرا دیے، بے شمار بت پاش کر دیے، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن اب دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہم نے اتنے بڑے ہمارے پاس احمد شاہ ابدالی، محمود غزنوی، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم انڈیا سے، کافروں سے، ہندوؤں سے ہار گئے۔ حضرت خالد بن ولید، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، ایسے ہمارے جرنیل گزرے ہیں
جن کے نام سے غیر مسلم کانپتے تھے، اور آج ہماری 1400 سال کی تاریخ کہاں گئی؟ ہم نے ہندوؤں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمان کو جب بھی کبھی ہرایا گیا ہے تو وہ دیمک کی شکل میں ہرایا گیا ہے، غداروں کی شکل میں ہرایا گیا ہے۔ چند ایک بھوکے سیاستدان، لٹیرے، غدار، انہوں نے اپنی ہوس کے پیچھے ہمارے ملک کو علیحدہ کر دیا۔ اصل موضوع میں کافی دور آ گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتایا جائے مذہب سے دوری لیکن کہاں سے آئی۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، دور نکل گئے ہیں، واپسی ممکن ہو، آپس میں اچھی دوستی ہو اور اسلام میں ہماری گرفت اچھی ہو، جس طرح اسپین میں ہماری گرفت تھی۔ مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی اسپین میں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اسپین میں کیا حال ہے۔ اس طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن میرے اللہ کے حکم سے اور میرے نبی کی دعاؤں سے اللہ ہم پر رحمت کرے گا۔ بت پرست ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچے تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی سب وہاں پہ موجود تھے۔ اب آتا ہوں اپنے اصلی مدعے کی طرف، اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے، اور اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں مسلمان فوجوں کی سب سے بڑی تعداد کہ ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسی صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے تربیلا ڈیم سے بہت تیز رفتار گاڑی میں نکلا۔ مجھے جب ہوش آیا اور میں تھوڑا سا سنبھلا تو مجھے پتہ چلا کہ میں جہلم کے پاس آ گیا ہوں۔ میری خواہش اس وقت یہی تھی کہ میں کسی چیز سے ٹکراؤں اور مر جاؤں۔ میں مایوس ہو چکا تھا کہ میرا ملک ایک کافر کے آگے ہار گیا اور ہم جنگ ہار گئے۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کا جنرل مینیجر کا دفتر میرے دفتر کے ساتھ ہی تھا، اس لیے میں کئی دفعہ ان سے ملنے کے لیے آتا جاتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تم کو مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 حصے ہونے کی شکست کا افسوس کروں، میں کیا کروں؟ میں نے انہیں کہا کہ قوموں کو اتراؤ اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ہم نے 6 برس قبل بھارت کو ایک شکستناک جنگ میں شکست دی ہے۔ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اسی جنگ کو بند کرتے ہیں اور میں اس پر سائن کرتا ہوں۔ ایسی ہم نے انہیں شکست دی کہ ان کے وزیر اعظم نے جنگ بند ہونے کے بعد انہوں دل برداشتہ ہوئے کہ وہ خود مر گئے۔ جنگ ایسی تھی کہ 1965 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان کے جنگ میں بھارتی بارڈر سے صرف 14 کلومیٹر دور لاہور اور 8 کلومیٹر دور، صرف 8 کلومیٹر دور سیالکوٹ شہر تک ان سے نہیں آیا گیا، اور انہوں نے 6 دسمبر 1965 کو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے جم خانہ لاہور میں ناشتہ کرنا ہے اور چائے پینی ہے، اور بہت کچھ بولا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحدوں میں 11 میل اندر ہم نے اپنے فوجی جنگجو بھیجے اور وہ گئے۔ انہوں نے ان کے شہر کیم کھرن میں قبضہ کر لیا۔ اس شہر میں 4 سینما گھر تھے۔ یہ نشانی ہے جو ہم نے ان کے شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ ہم نے ان کے 300 سے زائد جہاز جو کچھ ہوائی اڈوں پہ کھڑے تھے یا ہم نے اپنے ہوائی اڈوں پہ انہیں لینڈ کروایا، اور بہت سارے ہم نے اڑائے۔ ہوا میں اڑتوں کو ہم نے اڑا دیا صرف ایک میزائل سے۔ ان میں سب سے زیادہ آپ نے نام سنا ہوگا محمد عالم، ایم عالم جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے داستانیں پوری دنیا جانتی ہے، اکیلا پاکستان نہیں۔ 1965 میں ہم ایک ملک نہیں تھے، ہم انگلیاں تھیں اور مٹھی تھی، اور جس طرح ہمارے مادر ملت
لیاقت علی خان نے بھارت کو گھونسا دکھایا تھا اور بھارت نے اپنی فوجیں وہاں سے ہٹا لی تھی بارڈر سے، ایک مکے کے ڈر سے، اور مکہ وہ پوری قوم تھی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ہمت باندھی اور پہلا عشرہ سٹارٹ ہوا تھا، 20 جنوری تھا 1972 کا، اور میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، اپنے گھر گیا، گھر والوں کو پنڈی اور فوج پاکستان کے پاس وہاں پہ چھوڑ کر انہیں گھر والوں کو خیر بات کہہ کے میں پنڈی واپس ایک پاکستان کے فوج کے اساس ادارے کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں رضاکارانہ طور پر آیا اور مجھ سے کوئی بھی خطرناک کام لے۔ اس ادارے نے یہ دیکھ کر وہ بھی بہت مایوس ہوئے کہ اس مایوسی کے وقت میں ایک سویلین ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ اس مایوسی کے وقت میں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تقریباً 20 دنوں انہوں نے میرے مختلف انٹرویوز کیے۔ ان 20 دنوں میں انہوں نے میرا پورا ماضی کھنگال دیا۔ جب وہ پورے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرایا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے والا میرا ارادہ جنونی ہے یا واقعی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈرایا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن میری ثابت قدمی نے جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وقتی جنون نہیں ہے، یہ ثابت قدم ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے سکتا ہے اور یہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ انہوں نے 1 ماہ کے اندر مجھے ادارے میں شامل کر لیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کر لی۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا اور میں بتا نہیں سکتا، صرف اتنا بتاؤں گا، بے پناہ جسمانی مشقت اور خود کو جوڑنے توڑنے کے طریقے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے طریقے، اور اگر خود پھنس جاؤ تو ان سے بچنے کے طریقے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں مجھے سکھائی گئی۔